औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये जो सीरीज क़िस्सतुल अंबिया की है, इसमें ये तीसरा एपिसोड हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है। कुरान में नूह इस्लाम का जिक्र और उनके किस्से कई जगह पर आए हैं, और जो कि काफी तवील भी है। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि इसके दो हिस्से कर दिए जाएं। तो लीजिए, आपके सामने पेश है हजरत नूह इस्लाम के किस्से का पहला हिस्सा, सूरह एराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 59 से 64 का तर्जमा। बेशक भेजा हमने नूह को उसकी कौम की तरफ, बस उसने कहा, ऐ मेरी कौम, बंदगी करो अल्लाह की, कोई नहीं तुम्हारा माबूद उसके सिवा। मैं खौफ करता हूं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब से। बोले सरदार इसकी कौम के, हम देखते हैं तुझको सरीह बहका हुआ। बोला, ऐ मेरी कौम, मैं हरगिज बहका नहीं, लेकिन मैं भेजा हुआ हूं जहान के परवरदिगार का, पहुंचाता हूं तुमको पैगाम अपने रब के, और नसीहत करता हूं तुमको, और जानता हूं अल्लाह की तरफ से वो बातें जो तुम नहीं जानते। क्या तुमको तज्जुब हुआ कि आई तुम्हारे पास नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से एक मर्द की जबानी, जो तुम्ही में से है, ताकि वो तुमको डराए, और ताकि तुम बचो, और ताकि तुम पर रहम हो। फिर उन्होंने उसको झुठलाया, फिर हमने बचा लिया उसको और उनके जो के उसके साथ थे कश्ती में, और गर्क कर दिया उनको जो झुठलाते थे हमारी आयतों को। बेशक वो लोग थे अंधे। हजरत नूह इस्लाम ने जब अपनी कौम को ईमान की दावत दी, तो कौम ने इनकी नबूवत व रिसालत पर चंद शुबहात और एतराजात पेश किए। हजरत नूह इस्लाम ने बिइज़्निल्लाह उनके जवाबात दिए। सबसे पहला एतराज हजरत नूह इस्लाम की नबूवत व रिसालत पर था कि आप तो हम ही जैसे इंसान और आदमी हैं, हमारी ही तरह खाते पीते, चलते फिरते और सोते जागते हैं। तो फिर हम ये कैसे तस्लीम कर लें कि आप खुदा के रसूल और पैगंबर हैं। उन लोगों का ख्याल था कि इंसानों की तरफ से जो शख्स अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बनाकर भेजा जाए, वो जिनसे बशर से न होना चाहिए, बल्कि कोई फरिश्ता हो जिसका इम्तियाज सारे इंसानों को चारों नाचार तस्लीम करना पड़े। इसका जवाब भी अगली आयत में आया कि रसूल का बशर या आदमी होना तो नबूवत व रिसालत के मनाफी नहीं, बल्कि गौर करो तो यही जरूरी है कि आदमियों का रसूल आदमी होना चाहिए, ताकि आदमियों को उससे दीन सीखना आसान हो। इंसान और फरिश्तों के मिजाज में जमीन व आसमान का फर्क होता है। अगर फरिश्ते को रसूल बनाकर भेज दिया जाता, तो इंसानों को उससे दीन सीखना सख्त मुश्किल हो जाता, क्योंकि फरिश्तों को न तो भूख लगती है, न प्यास, न नींद आती है, न थकान होता है, न उसको इंसानी जरूरियात
وہ خواہشیں پیش آتی ہیں۔ وہ انسانوں کی کمزوری کا احساس کیسے کرتا، اور بغیر اس احساس کے انسان عمل میں اس کا اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بین حجت اس کے ساتھ ہو، جس کو دیکھ کر لوگوں کو یہ تسلیم کرنا آسان ہو جائے کہ یہ خدا ہی کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے، اور یہ حجت انبیاء اسلام کے معجزات ہوتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ پر ایمان لانے والے سب سرسری نظر میں حقیر و دلیل اور کمینے لوگ ہیں، لوگ کوئی شریف اور بڑا آدمی نہیں ہے۔ اس اعتراض کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ تمہاری بات اگر حق اور صحیح ہوتی تو قوم کے بڑے بڑے لوگ اس کو قبول کرتے، ان چھوٹے اور رذیل لوگوں کا قبول کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی دعوت ہی قبول کرنے کے قابل نہیں۔ دوسرا پہلو یہ کہ ہمارے لیے آپ کی دعوت ایمان قبول کرنے سے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں تو بحیثیت مسلمان ہم بھی ان کے برابر سمجھے جائیں گے۔ نمازوں کی صفوں اور دوسری مجالس میں ہمیں ان کے ساتھ ان کے برابر بیٹھنا پڑے گا، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ حقیقت سے دور ان ناواقفوں نے غربا اور فقراء کو، جن کے پاس مال کی بہتات نہیں اور دنیاوی جاہ و مال نہیں، ان کو رذیل قرار دے رکھا، حالانکہ یہ خود ایک جاہلانہ خیال ہے۔ عزت و ذلت عقل و فہم، مال و دولت کے تابع نہیں ہے، بلکہ تجربہ شاہد ہے کہ جاہ و مال کا ایک نشہ ہوتا ہے جو انسانوں کو بہت سی معقول اور صحیح باتوں کو سمجھنے اور قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ کمزور اور غریب آدمی کے سامنے یہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، وہ حق اور صحیح بات کو قبول کرنے میں مسابقت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمانے قدیم سے عادتاً یہی ہوا ہے کہ پیغمبروں پر اول ایمان لانے والے غربا و فقراء ہی ہوتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کمینہ اور رذیل کون ہے، تو فرمایا وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں اور افسروں کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔ ابن العربی نے فرمایا کہ کمینہ وہ آدمی ہے جو اپنا دین بیچ کر دنیا کمائے۔ کسی سے پوچھا سب سے زیادہ کمینہ کون ہے، تو فرمایا وہ شخص ہے جو اپنا دین برباد کر کے کسی دوسرے کی دنیا سنوارے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کمینہ وہ شخص ہے جو صحابہ کرام کو برا کہے، کیونکہ وہ پوری امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 25 سے 31 کا ترجمہ۔ اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف کہ میں تم کو ڈر کی بات سناتا ہوں کھول کر کہ نہ پرستش کرو اللہ کے سوا، میں ڈرتا ہوں تم پر دردناک دن کے عذاب سے۔ پھر بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم کے، ہم کو تو نظر نہیں آتا مگر ایک آدمی ہم جیسا، اور دیکھتے نہیں کوئی تابع ہوا ہو
تیرا مگر جو ہم میں نیچ قوم ہے، بلا تعمل، اور ہم نہیں دیکھتے تم کو اوپر اپنے کچھ بڑائی، مگر ہم کو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ بولا اے قوم، دیکھو تو اگر میں ہوں صاف راستے پر اپنے رب کے، اور اس نے بھیجی مجھ پر رحمت اپنے پاس سے، پھر اس کو تمہاری آنکھ سے مخفی رکھا، تو کیا ہم تم کو مجبور کر سکتے ہیں اس پر؟ اب تم اس سے بیزار ہو۔ اور اے میری قوم، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کچھ مال، میری مزدوری نہیں مگر اللہ پر، اور میں نہیں ہانکنے والا ایمان والوں کو، ان کو ملنا ہے اپنے رب سے، لیکن میں دیکھتا ہوں تم لوگ جاہل ہو۔ اور اے قوم، کون چھڑائے مجھ کو اللہ سے؟ اگر ہانک دوں کیا تم دھیان نہیں رکھ کرتے؟ اور میں نہیں کہتا کہ تم کو کہ میرے پاس ہے خزانے اللہ کے، اور نہ میں خبر رکھوں غیب کی، اور نہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ کہوں گا کہ جو لوگ تمہاری آنکھ میں حقیر ہیں نہ دے گا ان کو اللہ بھلائی۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے جی میں ہے، یہ کہوں تو میں بے انصاف ہوں۔ اس جاہلانہ خیال کی تردید یوں کی گئی کہ اول تو پیغمبر کی نظر کسی کے مال پر نہیں ہوتی، وہ کسی سے اپنی خدمت و ہمدردی کا معاوضہ نہیں لیتا، اس کا معاوضہ تو صرف اللہ کے ذمے ہوتا ہے، اس لیے اس کی نظر میں امیر و غریب برابر ہوتے ہیں۔ تم اس سے نہ ڈرو کہ میں مالدار ہیں کہ ہم مالدار ہیں، مسلمان ہو جائیں گے تو ہم سے مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ تم شرط پیش کرتے ہو کہ میں غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دوں، تو سمجھ لو کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگرچہ یہ لوگ غریب ہیں مگر بارگاہ رب العزت میں ان کی رسائی اور اعزاز ہے۔ ایسے لوگوں کو نکالنا کوئی عقل کا کام نہیں، اور اگر بالفرض میں ان کو نکال بھی دوں تو قیامت کے روز جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے جائیں گے اور فریاد کریں گے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ مطلب یہ کہ اگر میں ان کو نکال دوں تو مجھے خدا سے کون بچائے گا؟ آگے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء کو بلکہ اولیاء کو بھی مکمل اختیارات دے دیے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو حضرت نوح اسلام نے یہ واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے خزانے کا مکمل اختیار کسی نبی کو سپرد نہیں کیا، اولیاء کا ذکر ہی کیا۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اور خواہشیں اپنی قدرت سے پوری فرماتے ہیں۔ دوسرے ان جاہلوں کا یہ خیال تھا کہ جو شخص خدا تعالیٰ کا رسول ہوا ہو اسے عالم الغیب بھی ہونا چاہیے۔ آیت میں یہ بات بھی ثابت کر دی کہ رسالت و نبوت علم غیب کی مقتضی نہیں۔ علم غیب خدا تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے جس میں کوئی نبی یا فرشتہ شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں غیب کے اسرار پر مطلع کر دیتے ہیں، مگر اس کی وجہ سے ان کو عالم الغیب کہنا درست نہیں۔
تیسرے یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اس میں ان کے اس خیال کی تردید ہو گئی کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ تمہاری نظریں جن غریب بے سرمایہ لوگوں کو حقیر و ذلیل دیکھتی ہے، میں تمہاری طرح یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر اور بھلائی نہ دے گا، کیونکہ خیر و بھلائی کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ انسان کے قلب سے ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کا قلب خیر و صلاح کے قابل ہے اور کس کا نہیں۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 105 سے 115 کا ترجمہ۔ ان آیتوں میں بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ اور آگے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 116 سے 120 کا ترجمہ۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ آپ نے کہا، اے میرے پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، پس تو مجھ میں اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با ایمان ساتھیوں کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کرا کے نجات دے دی۔ بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ قوم نوح پر طوفان کا عذاب اس وقت آیا جب وہ اپنی کثرت اور قوت کے اعتبار سے بھرپور تھے۔ عراق کی زمین اور ان کے پہاڑ ان کی کثرت کے سبب تنگ ہو رہے تھے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور رہا ہے کہ نافرمان لوگوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں، عذاب اس وقت بھیجتے ہیں جب وہ اپنی کثرت و قوت اور دولت میں انتہا کو پہنچ جائیں اور اس میں بدمست ہو جائیں۔ سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 1 سے 28 کا ترجمہ۔ یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات و دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا؟ کیا تم نہیں دیکھتے
کہ اللہ تعالی نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑا اور نہ ودا، سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان لوگوں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور کل ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ اس سورت کا خلاصہ یہ کہ حضرت نوح اسلام نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے ہر طریقے سے کوشش کی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت حاصل ہونے کے بعد مسلسل نصیحت و تعلیم میں لگے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ پوری مدت دراز میں حضرت نوح اسلام کی پوری عمر 950 سال ہے۔ 40 سال میں نبوت ملی اور طوفان نوح کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ اس طرح 850 سال تک تبلیغ کا کام کیا۔ 850 سال میں کبھی اپنی کوشش کو نہ چھوڑا، نہ کبھی مایوس ہوئے۔ قوم کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں دی گئی، سب پر صبر کرتے رہے۔ ان کی قوم ان کو اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو ایک کمبل میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیتے تھے اور سمجھتے تھے یہ مر گئے، مگر پھر جب اگلے روز ان کو ہوش آتا تو ان کو اللہ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کے عمل میں لگ جاتے۔ کبھی ان کی قوم ان کا گلا گھونٹ دیتی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو جاتے۔ جب ہوش آتا تو یہ دعا کرتے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ وہ جانتے نہیں ان کی ایک نسل سے ایمان لانے سے مایوسی ہوئی تو یہ امید رکھتے تھے کہ ان کی اولاد میں کوئی ایمان لائے گا۔ وہ نسل بھی گزر جاتی تو تیسری نسل سے یہی توقع لگا کر اپنے فرض منصبی میں مشغول رہتے، کیونکہ ان نسلوں کی عمریں اتنی طویل نہ تھی جتنی حضرت نوح اسلام کو بطور معجزہ عطا ہوئی تھی۔ جب ان کی نسل پر نسل گزرتی رہی اور ہر آنے والی نسل پچھلی نسل سے زیادہ شدید اور بدتر ثابت ہوئی تو حضرت نوح اسلام نے بارگاہ رب العزت میں اپنا شکوہ پیش کیا
اور ان کی زبان پر بد دعا کے کلمات آئے، جس کے نتیجے میں پوری قوم غرق و ہلاک ہو گئی، بجز مومنین کے جن کو انہوں نے ایک کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ امام بغوی نے نقل کیا ہے کہ بعد 5 بڑے خصوصی بت جن کے نام ودا، سوا، یغوس، یعوق اور نصر ہیں، یہ دراصل اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے جو حضرت آدم اسلام اور حضرت نوح اسلام کے درمیانی زمانے میں گزرے تھے۔ ان کے بہت سے لوگ معتقد اور متبع تھے۔ ان لوگوں نے ان کی وفات کے بعد بھی ایک عرصے تک انہی کے نقش و قدم پر عبادت اور اللہ کے احکام کی اطاعت کی۔ کچھ عرصے کے بعد شیطان نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو، اگر ان کی تصویریں بنا کر سامنے رکھا کرو تو تمہاری عبادت بڑی مکمل ہو جائے گی، خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ یہ لوگ اس فریب میں آ کر ان کے مجسمی بنا کر عبادت گاہ میں رکھنے اور ان کو دیکھ کر بزرگوں کی یاد تازہ ہو جانے سے ایک خاص کیفیت محسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ اسی حالت میں یہ لوگ سب ایک کے بعد دیگرے مر گئے اور بالکل نئی نسل نے ان کی جگہ لے لی۔ تو شیطان نے ان کو یہ پڑھایا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود بھی بت تھے، وہ انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہاں سے بت پرستی شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ حضرت نوح اسلام کی کشتی میں 80 آدمی سوار تھے، جن میں ایک کا نام جرہم تھا جو عربی بولتا تھا، اور اس میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں۔ طوفان میں پوری دنیا غرق ہو جانے کے بعد جو لوگ حضرت نوح اسلام کے ساتھ باقی رہے، انہی سے نئی دنیا آباد ہوئی۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا، یہ قصہ کافی طویل ہے، اس لیے اس کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں۔ آپ دوسرا حصہ بھی ضرور دیکھیں تاکہ پورا قصہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔